वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान कल अपना पहला मैच था बतौर मेज़बान और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का, और हम नुसरत साहब वो मैच हार गए। और आपने हमें दुआ नहीं दी, कुछ नुसरत साहब की दुआएं नहीं थी और कुछ हमारे प्लेयर फिट नहीं थे। फ़खर जमान जब बैट करने आए तो वो इंजरी का शिकार हो गए, वो पहले भी इंजरी का शिकार थे, तो अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह इमामुल हक को टीम में शामिल किया गया और उसकी परमिशन भी आईसीसी से ले ली गई। एज पर रूल आप टूर्नामेंट के दौरान अगर कोई प्लेयर चेंज करते हैं तो उसकी परमिशन आईसीसी से लेते हैं। इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा है। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच हिंदुस्तान के खिलाफ भारत दुबई में ही खेलेगा और उसमें देखना ये कि क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी। जो गलतियां तो बात थोड़ा सा मुझे ये बताते हैं, मैं अगर कभी भी जिंदगी में क्रिकेट का मैच देखता हूँ तो वो होता है जो इंडिया और पाकिस्तान का होता है। आज इंडिया जैसे किस तरह खेल रहा है बांग्लादेश के साथ, उसको देखते हुए आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं पाकिस्तान? बहुत कॉन्फिडेंस है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के प्लेयर बहुत कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। उनका बॉलिंग सेटअप बहुत अच्छा है, बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान की जो बैटिंग है नुसरत साहब, वो टेल एंड तक जाती है, मतलब आखिरी नंबर तक जाती है। 8वें 9वें नंबर तक लेके वो बैट्समैन को जाते हैं। हमारा मसला ये है कि हमारा मिडिल ऑर्डर हमेशा सफर करता है, टॉप ऑर्डर चल नहीं सकता। तो ओवरऑल सूरत हाल कप्तान रिजवान पर आ जाती है या बाबर आजम पर आ जाती है। तो एक लंबा रन करने की जरूरत है हिंदुस्तान के खिलाफ। और ऑफ कोर्स आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, याद है आप शौकीन नहीं हैं, फिर भी आप एक प्रेशर लेकर, सो एक बड़ा प्रेशर वाला मैच होगा। देखना ये कि उस मैच अगरचे मुझे उसकी बारीकियां समझ में नहीं आती, बट लेट्स सी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान मेजबान भी, और मेजबान होते हुए ये क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि मेजबान होते हुए अपना मैच खेलने उसे दूसरे मुल्क जाना पड़ रहा है। तो अब आते हैं करंट अफेयर्स की और हालात हाजरा की खबरों पे। हालात हाजरा के हवाले से इंसाफ का बोलबाला हो, तहरीक इंसाफ का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में अदालतों का और इंसाफ का बोलबाला हो। अब देखें, इतना ऐसी आपको मिसाल दुनिया में नहीं मिलती नुसरत जावेद साहब, कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट के जज इंसाफ लेने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, चले गए हैं, पिटीशन दायर हो चुकी है। जी, ये बात तो मैं आपको, मेरा ख्याल है कि आप मेरा ही फकरा मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं कितने दिनों से ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक तरफ हम बार बार कहते हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। बैरूनी सरमायाकार जब यहाँ आता है किसी भी मुल्क में, तो वो सबसे पहले जिस चीज़ पर निगाह रखता है, इसीलिए जो आप बहुत यहाँ पे लोग दिल मिला रहे थे, तो हाल ही में IMF का एक वफ्द आया था और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मिला था। बट आपने ये भी कहा था कि 50 और मुल्कों से भी मिला है, तो ये अनहोनी नहीं है सर। 50 और मुल्कों से भी मिला तो वो भी हमारे जैसे थे, और उनकी सफ में शामिल होना हमारे लिए बायस शर्म है, ये भी आप समझिए। और साथ ही मैंने आपको उसी दिन ये कहा था कि इसमें जो गवर्नेंस डायग्नोस्टिक का जो लफ्ज़ लिखा गया है, ये मर्ज की तशखीश होती है। तो मैंने कहा कि बेहतर होता कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना होता। मैंने कहा ये तहकीर आमेज़ लफ्ज़ है, यानी हम उन ममालिक की, थर्ड वर्ल्ड के गरीब मुल्कों के, उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं जहां पर कर्जा देने से पहले IMF ये यकीनी बनाना चाहती है कि यहाँ का निज़ाम हुकूमत खल्क़ खुदा के लिए थोड़ा सा बेहतर हो, और ख़ास तौर पर निज़ाम अदल बेहतर हो। तो उसकी दिखने जीती जागती मिसाल है। अदल बेहतर ये जीती जागती मिसाल है। निज़ाम अदल बेहतर इसलिए नहीं कि वो ये चाहते हैं कि अदनान हैदर को इंसाफ मिले। मैंने आपको उस दिन भी ये बात समझाने की कोशिश की थी। IMF ये नहीं चाहती कि नुसरत जावेद को इंसाफ मिले। IMF ये चाहती है कि जो बैरूनी सरमायाकार आए, उसके साथ जो मुआहदे किए गए हैं, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जो अदलिया का, जी ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये बाकायदा उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उसमें जाएं, और उन्होंने खुद भी जो कहा था उसके बारे में, तो यही कहा था कि हम गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए जो मुश्किलात हैं वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल उसको किस हद तक हल कर सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा। ठीक है, आपने कहा कि सबसे पहली बात ये है कि फॉलो करके आप देखा करें। तो हमारे लिए ये बात बायस शर्म है। अब दूसरी बात ये है कि
اس ملک کے بارے میں کیسے سینہ پھلا کر کھڑے ہو کر کسی بین الاقوامی فورم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں انصاف ملتا ہے؟ لوگ کہیں گے یار اگر پاکستان میں انصاف مل رہا ہوتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جہاں سے تم تشریف لائے ہو بھائی، یہ اتنی موٹی جو ہے وہ پٹیشن یہ دائر کرنے کی ضرورت سپریم کورٹ کیوں کرنا پڑی؟ نہیں تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے کہ یہاں انصاف کے اتنا انصاف ہے کہ منصف بھی انصاف لینا چاہے تو لے سکتا ہے. نہیں تو وہی ہے کہ منصف کو بھی نہیں ملتا، یا کم از کم منصف ابھی پہلے نہیں ڈیسائیڈ منصف یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے انصاف نہیں ملا. جس نے دوسروں کی فریاد سننی ہے وہ خود فریادی بنا ہوا ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ عدلیہ ہمارے ہاں آزاد کب تھی، کس وقت آزاد تصور ہوتی ہے. مثال کے طور پر عدلیہ ان دنوں بہت آزاد تھی جب ثاقب نثار جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کو اور آئی ایس آئی کو کہتے ہیں کہ اے بندے دا سراغ لا، تسی شامل ہو جاؤ تفتیش کرنا. اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی میں، اور چونکہ پاناما میں نام آیا ہے 3 بار منتخب ہوئے وزیر اعظم کا، اس وقت عدلیہ بہت آزاد تھی. ابھی تو ہماری ہسٹری ہے نا. آپ تو ثاقب نثار سے شروع ہوتے ہیں، اچھا، آپ پھر ایوب اس کے خان بعد سے شروع افتخار ہوں، چودھری آپ صاحب. ذوالفقار علی بھٹو کے کیس سے شروع ہوں. تو تاریخ بھائی کسی طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں. میں اس بات کو ایک اور پیمانے سے بھی دیکھتا ہوں کہ ہماری ریاست کے جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں، ریاست کے 3 ستون کہلائے جاتے ہیں نا، مقننہ یعنی قومی اسمبلی وغیرہ، عدلیہ اور انتظامیہ یعنی حکومت، اور عدلیہ اور مقننہ. میڈیا بھی میڈیا بالکل بھی نہیں. میڈیا سے دو نمبری میں گھسا ہوا ہے، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. سیدھی سادھی بات ہے. آپ تو اب ایک ویسے ہی واٹس ایپ کی مار ہیں. جس دن بھی کوئی جائے آپ سے نجات پانا چاہے وہ صرف ایک فون کرے گا اور آپ فارغ ہو جائیں گے. یہ جو بات حقیقت اندھیر نگری ہے تو میں خیر آپ اندھیر نگری. مثلا یہ کہ میں اپنی ساری زندگی صحافت کی نظر کرنے کے باوجود خود کو انسیکیور محسوس کرتا ہوں. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کر رہا ہوں. اللہ کرے یہی عدالتیں آپ کی انسیکیورٹی کو ختم کریں. یہ عدالتیں تو نہیں کریں گی. وہ افتخار چودھری کے لیے پہلی مرتبہ طویل عرصے کے لیے ٹی وی اسکرینوں سے بین ہوئے تھے، تو بہرحال ان کی جو میں نے دیکھی تھی انصاف کی فراہمی نے بہت خوش کیا جب ان کے بیٹے ارسلان دن رات ترقی کرتے ہوئے بہت بڑے بزنس کے حامی ہوتے تھے. میرا صرف جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ججز کا معاملہ ہو گیا، دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوا کہ ججز جو ہیں وہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایک مخصوص ریاستی ادارہ ہمیں تڑیاں لگا رہا ہے بغیر ثبوت کے. بھی سر ثبوت تھے یا نہیں، لیکن انہیں مطمئن کیا گیا، انہوں نے جو سوالات اٹھائے تھے نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے جی اچھا ان کا دانش میں مجھے جو خطرہ ہے خطرہ نہیں، مجھے ان سے گلا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ جج ہیں ماشاءاللہ، آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے، کیا آپ کسی شخص کی جو ہے مداخلت کے بغیر عدنان حیدر اگر فریادی بن کے میرے پاس آئے گا تو اس کو انصاف دیں گے؟ تو بھائی صاحب آپ کو جو صاحب تڑی لگا رہے تھے آپ عدالت میں بیٹھتے اور انہیں کہتے کہ بھائی صاحب آئیے آپ کل مجھے کیا کہہ رہے تھے ذرا پبلکلی بتائیے نا. یعنی اتنی پھر ضرورت و ہمت بھی دکھانی چاہیے. بہرحال چلے اللہ تعالیٰ انہوں نے خط لکھ کے بھی. یہ ویسے میں معذرت کے ساتھ جی آپ بول لیں. ایک بحث تو ہے نا، یہ بھی ایک سوچ ہے. میں اس سوچ سے اگری کرنے والی پارٹی ہوں. نہیں آپ تو پچھلے دنوں عرفان صدیقی صاحب نے کالم میں بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جب ایک معزز جج نے کھڑے ہو کے کہا جو چیف جسٹس بننے والے تھے شوکت صدیقی صاحب، تب ان ججز ان میں سے کچھ ججز کو تب اس وقت انصاف کی فراہمی اور مداخلت کا خیال نہ. بھائی وہ ایک بہت پرانا انگریزی کا محاورہ ہے کہ ٹائمز چینج ویلیوز چینج، کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اقدار بدلتی رہتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب شوکت صدیقی صاحب کو انصاف نہیں مل رہا تھا تو ان کے بردر ججز ان کے ساتھ نہیں تھے. اب جن ججز کو انصاف نہیں مل رہا اتفاق سے ان کی تعداد کافی ہے ماشاءاللہ، وہ 5 ہیں خود. 5 ہیں. اچھا اب
وہ جو ہے آپ کو اس پٹیشن پہ اعتراض کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں، 5-7 منٹ گزر گئے، نہیں سمجھ مجھے رہی بات۔ کوئی ذاتی طور پر ہرگز کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا انہوں نے؟ کوئی یار میں نے کب کہا غیر قانونی کام؟ یار خدا کے لیے مطلب کہ ایک چیز جو ہے ہم اتنی روانی سے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کب کہا یہ غیر قانونی کام ہے؟ پٹیشن لے گئے نہیں، میں نے یہ کہا ہے غیر قانونی کا لفظ استعمال کیا؟ نہیں کہا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے تاثر، میں تو تاثر کو ڈسکس کرتے بیٹھا ہوں نا، میرے پاس گیسٹ نہیں ہے، ورنہ میں تو ایک وکیل کو بلا لیتا اور کہتا کہ صاحب یہ کیا ہے۔ کیا کرے اگر ایک جج سمجھتا ہے کہ اس کی سینیئرٹی میں مسئلہ آ رہا ہے؟ بھائی میرے، یہ وہ جانے ان کا کام جانے، میرا کام ایز رپورٹر پرسپشن کو رپورٹ کرنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوگا اس کی وجہ سے پیغام کیا جا رہا ہے۔ دس از مائی ریسپانسبلٹی، اور میں اپنا فرض نبھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں اب اس میں کون سچ پہ ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، یہ تو میں فیصلہ کہہ ہی ہوگا۔ نہیں ہاں رہا۔ ٹھیک ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن ایک بنیادی بات جو ہے وہ ساری دنیا کو آج پیغام مل گئی ہے کہ پاکستان میں منصف کو بھی انصاف نہیں ملتا، اور اس کو انصاف لینے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک حوالے سے دیکھا جائے تو کیس یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی جو دیگر ہائی کورٹس ہیں ان کے مقابلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی زیادہ حریت پسند ہائی کورٹ ہے، جو کہ حکومت وقت کو بہت تنگ کرتی ہے۔ اب حکومت وقت کو ان حریت پسند ججوں کو قابو میں کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا کہ دیگر ہائی کورٹ سے ججز امپورٹ کرنا پڑے، تو انہوں نے 3 آنریبل ججز جو ہیں امپورٹ کیے۔ ایک جج صاحب کو امپورٹ کیا لاہور ہائی کورٹ ٹرانسفر سے، کیا ڈوگر صاحب سے، دوسرے صاحب کو ہائی کورٹ صاحب سے سومرو صاحب کو، سندھ تیسرے سے کیا، بلوچستان بلوچستان سے کیا۔ اس میں انہوں نے نظر بظاہر یہ کہا کہ صاحب یہ پاکستان کے کیپٹل کا ہائی کورٹ ہے، تو اس ہائی کورٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اچھی اسپن سٹوری بنا لی۔ اب قضیہ دوسرا شروع ہوتا ہے۔ دوسرا قضیہ یہ ہے کہ جی آپ نے اپوائنٹمنٹ تو کر لی ہے، لیکن اب ججز کی سینیارٹی کا کیا ہوگا کہ ہر جج کہ اگر وہ اسلام آباد آئے تھے تو پھر انہیں بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے عہدے کا نیا حلف لینا چاہیے تھا۔ پتہ جو لاہور والی بات تھی ختم ہو گئی، اب آپ ٹرانسفر ہو کے آگے آ گئے۔ جس دن آپ حلف لیتے آپ کی سینیورٹی اس دن سے کاؤنٹ ہونا تھی۔ یہ ہے ان عالی جناب ججز کا بنیادی اعتراض۔ اس میں ایک پریت انہوں نے یہ بھی کی ہے پہلے والی کہ صدر کو بھی اختیار 200، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا 26ویں یعنی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، 200 کا ذکر آپ نے اس دن کیا تھا اور واقعی ٹھیک کیا تھا آپ نے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ صدر صاحب کو بھی لامحدود اختیارات دے دیے گئے۔ اس میں لامحدود اختیارات، مثلا انہیں کسی نہ کسی طرح یہ جسٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ بھی انہیں کیوں باہر سے ججز امپورٹ کرنا پڑ رہے ہیں۔ لیکن چلیں بہرحال اگر فرض کریں وہ پھر درمیانی راستہ خود ہی ججز یعنی فراہم کر رہے ہیں، یہ جو فریادی ہیں کہ بھئی اگر خدا نخواستہ چلیں جی آپ اگر اتنے ہی بادشاہی اختیارات ہیں کر لیں، صدر لیکن پاکستان سینیارٹی کے کو پاس، نہ کریں۔ لیکن اس میں یہ عقدہ تو حل کیا جائے کہ وہ کیسے مجھ سے سینئر ہو گئے۔ کبھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ 10 سال سے کام کر رہا ہوں، آپ گزشتہ 20 سال سے لاہور دیر میں از کام نو کر رہے سنگل ہوں پرے اس میں، اس پٹیشن میں مختلف نو ہے نا، لیکن اچھا، اس نو میں ہے۔ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ اگلا موڑ جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے الٹیمیٹ چیف جسٹس جو ہیں وہی صاحب بنے گے آنریبل جج جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، ڈوگر صاحب، ہاں۔ اور باقی وہ اپنی جو انتظامی کمیٹی بنائیں گے فیصلے کرنے کے لیے، اور جو بینچز بنائیں گے وہ باقی ان 2 دوستوں کی شاید مشاورت سے بنائیں گے جو ہاں آف کورس یہ اختلاف تو سامنے واضح ہو گیا ان کے نا ساتھ کیا؟ تو اختلافات آ گئے۔ اب بحیثیت صحافی ہم لوگوں کو صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اتنی موٹی پٹیشن ہے یہ کب معاف کریں میں کیوں سناؤں۔ ہاں، تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کب اس کو باقاعدہ وہ پڑھ کے وہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم اس کو منظور کر رہے ہیں سنوائی کے لیے۔ سنوائی کے بعد یہ ہے کہ کیا یہ آئینی بینچ میں جائے گا،
یا کہ یہ ان کی فریاد میں تو کہیں نہیں ہے. میں نے اسی لیے اتنے غور سے پڑھ رہا تھا. اس پوری اتنی موٹے صفحے میں یہ فریاد نہیں ہے کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کو تمام سپریم کورٹ کے ججز فل کورٹ کورٹ بیٹھ کر نہیں، ایسی کوئی پلی نہیں ہے. یہ فریاد نہیں. جبکہ ایک کیس چل رہا ہے جو پوری 26ویں ترمیم کو کوشچن کر رہا ہے. اس 26ویں ترمیم پر سوالات اٹھانے والے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب اس مسئلے کو محض آئینی بینچ نہیں، کیونکہ آئینی بینچ نہ وے تو بینیفیشری ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، تو 26ویں آئینی ترمیم درست ہے یا نہیں، اس کو فل کورس، اس کو فل کورس. ٹھیک ہے نا بات. تو اب یہ تو دو باتیں ہو گئیں. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ جو ہمارے آنریبل 5 ججوں نے درخواست کی ہے، انہوں نے یہ بھی التجا کی ہے، یہ بھی فریاد کی ہے کہ حتمی فیصلہ آنے تک آپ ایک قسم کا اسٹے آرڈر ایشو کر دیں. کس پہ اسٹے آرڈر؟ اس بات پہ کہ جی ابھی جو آنریبل جج آئے ہیں لاہور سے، جو کہ ڈوگر صاحب، وہ سینئر جج نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ ہے نا بات. وہ جو سینیئرٹی لسٹ ایشو کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو آپ اس کو فی الحال آپ اسٹے کر دیں حتمی فیصلے تک، اور وہ جو اوریجنل جو بنتی ہے گنجائش اس کے مطابق آپ ٹریٹ کریں ججز کی سینیورٹی کو. اب اگر انہیں یہ جو اس قسم کا جو اسٹے ان بنیادوں پہ مانگ رہے ہیں اگر انہیں مل جاتا ہے تو آئی تھنک دے ون ہاف دا کیس، دے ون ہاف دا، جو کہ نہیں ملے گا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میرے منہ میں خاک، میں کب میں جی اپنے میں پاگل ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ، میں بہت بے وقوف ہوں گا، میں خودکشی کو ہرگز آمادہ نہیں ہوں گا، کہ میں کیسے میں ایک عدالتی فیصلے ابھی آئے گا تو تب پتہ لگے گا نا سر. بھائی یہ بات مطلب کہ عقل کل بننے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ سوال فریم کر دیں کہ صاحب اس وقت فوری طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس اہم گنجلک مسئلے کو فل کورٹ سنے گا یا آئینی بینچ میں جائے گا. اور آئینی بینچ تو بنتا ہی بنتا نا، 184(3) ہے نا سر، آئینی بینچ تو بنا ہی بنا. جہاں بھی یہ جائے گا تو کیا ان کی یہ پلی کہ جی فی الحال ہمیں اسٹے آرڈر تو دیا جائے، وہ انسٹنٹلی منظور ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سب میں ٹائم کم ہے. اس سب میں آپ کو لگتا ہے کہ وکلا تحریک آ سکتی ہے؟ کیونکہ وکلا تحریک کا پاکستان کو ایکسپیرینس تو ہے. میرا آپ کو لاکھ اختلاف اس تحریک سے اپنا خیال ہے کہ جب تک وکلا تحریک نہیں ہوگی تو یہ مقدمہ جان بھی نہیں پکڑے گا. دیکھو اس میں ان آنریبل ججز کے جو وکیل ہیں ان میں سے منیر ملک صاحب نے بیماری کے باوجود ان دنوں شدید علیل بھی تھے، انہوں نے افتخار چودھری کی بحالی کی مہم کی قیادت کی تھی. ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت بار کے غالباً یعنی پریزیڈنٹ وغیرہ تھے. اب وہ وکیل ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ معاملہ چونکہ اسلام آباد کا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریکٹس کرنے والے وکلا ہی روزانہ کی بنیاد پر اس سماعت کے دوران جاتے رہیں گے تو یہ ٹکر و ٹکر بھی ہوتا رہے گا. اگر جاتے اور آتے ہوئے وہ نعرے بازی بھی تھوڑی سی کریں گے تو ایک تحریک کی گنجائش بنتی رہے گی. لیکن آپ جس تحریک کا حوالہ دے رہے ہیں، مجھے لگا کہ شاید آپ کسی اور تحریک کا حوالہ دیں گے. تب وہ کیا نام تھا، افتخار چودھری صاحب، انہوں نے ریزائن کیا تھا، وہ خود لیڈ کر رہے. ریزائن نہیں کیا تھا، انہوں نے ان سے ریزائن مانگا گیا تھا، انہوں نے ریزائن کرنے سے انکار کر دیا اور خود سڑکوں پہ نکلے. اور خود وہ سڑکوں پر بھی اس طرح نکلے کہ وہ پیش ہونے جا رہے تھے تو پولیس والے نے ان کے ساتھ زیادتی کی. اور اس کے بعد وہ جو رمدے صاحب آئے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں یہ وہ. تو اس دوران وہ جو تحریک تھی انہوں نے پھر جانا شروع کر دیا. وہ تقریر وغیرہ تو نہیں کرتے تھے کہیں بھی جا کر، وہ تقریر تو ساری اعتزاز صاحب کی ریاست ہوگی پر ساتھ تو ہوتے تھے. تو یہ ججز کا ساتھ ہوں گے اگر اسلام آباد بار کونسل کہتے ہیں کہ آؤ نکلو باہر ہم چلتے ہیں صاحب. میں ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نظر بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس معاملے کو سنجیدگی سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کے وکلاء نے یکجہتی کے ساتھ یا ان کی اکثریت نے لیا تو ایک عدلیہ تحریک پھوٹ سکتی ہے.
اب اس کے نتیجے میں ایمرجنسی پلس لگے گی. ایمرجنسی ہوئے تو پلس ہوندی ہے نا, پہلے تو پلس ہو. چلو ایمرجنسی لگ جائے گی تو یا یہ کہ افتخار چودھری والی بحالی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اللہ ہی جانے. چلیں دیکھیں جی کیا ہوگا. اب اس کے لیے شرائط جو لگائی ہیں وہ بڑی سخت قسم کے, جو کہ مجھے عملی جامہ پہنتی نظر نہیں آ رہی, کہ وکلا تحریک شروع ہو ان کو ساتھ ملا کے. اینی وے لیٹس سی, ایک بریک. ویلکم بیک. نو صاحب, آپ یہاں بیٹھ کے جو گفتگو کرتے ہیں نا, میں غور سے نہیں سنتا, پھر بعد میں پچھتاتا ہوں جب وہ صداقت اور سچائی کا روپ دھار لیتی ہے. عمران خان صاحب کے خط کی بات شروع ہوئی اور اچانک پتہ لگا ہمیں, اور اس خط کے کچھ کانٹینٹس بھی ہمارے سامنے آئے تھے. جب پہلا خط آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ خط نہیں, یہ چارج شیٹ ہے. یہ آپ نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا. پھر دوبارہ خط کی تذکرہ ہوا تو اسی کرسی پہ آپ نے بیٹھ کے کہا, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ خط نہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ آپ نے کہا. آپ نے کہا یہ خط ان کے لیے خطرہ بن گیا. ہاں, یہ پی ٹی آئی نقصان مشکلات میں ڈالے گا. ہاں تو میں وہی ہوا سر. تو اب اس کے بعد مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی, کہ آج تو حتیٰ کہ ملاقات دوبارہ گئے, ملاقات کی نہیں ہونے دی ملاقات. کن کی؟ وہ 12 لوگ ملنے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے, بانی چیئرمین عمران خان سے, نہیں ملنے دیا. ہاں تو میرا دیکھو نا, ایک سیدھی سادی بات ہے. میں ذاتی طور پر اگر تم مجھ سے پوچھو ایز نصرت جاوید, تو میں تو سیدھا سادہ کہوں گا کہ یار زیادتی ہے, ملنے دینا چاہیے. کیا ہے, ایک بندہ گرفتار ہے, اس کو سزا دی جا چکی ہے ایک مسئلے میں, باقی مسائل ہیں. ایک بہت بڑی پارٹی کا رہنما ایکس پرائم منسٹر ہے. اس کی کوشش ہوئی 3-4 مرتبہ, ناکام ہو گئی, اور بالآخر 26 نومبر ہوا تھا. اور ابھی تک آپ یعنی کہ آپ نے پبلک میں تو یہ تاثر پھیلا دیا کہ جو اس دن شاید بہت ظلم ہوا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے سینکڑوں ہلاکتوں کا بھی دعویٰ کر دیا. اس کے باوجود شکر ہے عارف علوی صاحب نے اس کے بعد انہوں نے کیا نام سے دوسروں کو بھی خوش رکھا, اور بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات بھی کروا دی, یہ کہنے کے باوجود. تو بات یہ ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی, جہالت کی اور انکمپٹنس کی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اس ملک میں سیدھی سادی بات ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں, اب تو آج میں کہیں سن رہا تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا تھا کہ جی اس کا خط یہ اس طرح کا خط تھوڑی ہے جو پہلے جایا جائے, اور وہ تو عوام کے نام کھلا خط تھا. کھلا خط تو آ گیا نا, آج دیکھیں نا ہر کوئی اس کو ٹویٹ کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی بقول زلفی بخاری کے اپنے لوگوں کو جو زیادہ تر بیرون ملک مقیم ہیں, ان سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس خط کو ری ٹویٹ کریں یا بھیجیں باقاعدہ, اور کونسل خانوں میں دیں, اور کونسل خانوں میں, ایمبیسیز میں دیں, اپنے مقامی ایم این ایز ایم پی ایز وغیرہ کو دیں. تو یہ بات خالی اتنی نہیں ہے نا, یہ بھی تو ایک 1 notch اپ جا رہے ہیں. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ایک خواہ کی کج بیسی میں آپ الجھ جاتے ہیں. کل میں آپ کو عارف علوی صاحب نے جو فاکس 2 کو جو انٹرویو دیا ہے, اس کی ٹوٹل دورانیہ تھا 7 منٹ اور کچھ سیکنڈ. اس میں سے میں آپ کو صرف 2 کلپس جو ہے سنوانا چاہ رہا تھا. آپ نے مجھے پہلی سے آگے ہی نہ بڑھنے دیا. واضح طور پر اس میں عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ جو ان کو جو انٹرویو کر رہا تھا, اس بندے کا نام تھا راج روپ. راج روپ کو انہوں نے بتایا کہ آئی ایم آن اے مشن, میں امریکہ ایک مشن لے کر آیا ہوں, اور وہ مشن یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے. اب مشیگن میں بیٹھ کے کیسے رہا کروانا ہے, ظاہر وہ گئے لابنگ وغیرہ کی. اب اس میں انہوں نے بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے اور ٹرمپ کے نظریات جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے ملتے ہیں. وہ دونوں آؤٹ آف دا باکس, یعنی نئے خیالات, افکار نو جن کو کہتے ہیں, ان کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا. اور افکار نو یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ اپنا دفاعی بجٹ جو ہے اس کو آدھا کر دیں.
جی عارف علوی صاحب نے بھی کہا ہے، یہ ان کی رائے بھی ہے. عارف علوی صاحب نے کہا، وہ اگر تم سنانے دیتے تو میں تو آپ آج سنا دیں. نہیں آج کیا سناؤں نا میں، اب میں نے بطور احتجاج نہیں سنانا. اچھا اس لیے کہ فائدہ کیا ہے. ہاں تو ان کو اب انہوں نے ڈیفنس بجٹ کو آدھا کروانا ہے. اچھا امریکہ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو رہا. جیسے ٹرمپ نے کہا ہے. نہیں بھی کہا ہے، لیکن ابھی کا جو اگر آپ ان کا ڈیفنس بجٹ لے لیں ہاں تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ ابھی حال ہی میں اپنے وزٹ کے دوران جو دفاعی معاہدے کیے ہیں ان کا اجتماعی حجم سامنے رکھ لیں تو پھر فیصلہ، پھر مجھے بتا دیجئے گا کہ کم کیا یا نہیں کہ جی کیا. کم کیا یا نہیں کیا. باقی باتیں تو کہنے کی ہوتی ہیں. آگے سمجھ آپ. میں آپ کو کل نا ریسکیو کرنا چاہ رہا تھا، میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو ریسکیو کروں. دیکھیں نا اس طرح وہ ٹویٹ کرتے ہیں ہزاروں اور ملینز میں چلے جاتے ہیں. آپ وعدہ معاف گواہ بنانے کی بات کریں گے پاکستان کے خلاف، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ریسکیو کر لوں. کس بات سے ریسکیو کرنا ہے؟ وہ پھر آپ کی ٹرولنگ شروع کر دیں. تو کیا تو جو پہلے کرتے رہے تو اس سے کیا ہوا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا نہیں وہ 2 نمبر کا جو صوفی ہے اس نے کیا کیا نہیں بکواس کی؟ تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب میں اگر کو بات کرتا ہوں تو کوئی سوشل میڈیا پہ جا کے تو میرے بارے میں واہی تباہی بکے تو اس کا حق ہے، کرتا رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میری بات ہی نہیں سمجھ کے. ٹھیک ہے صحیح ہے. میرا کام تو یہ ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش کروں. اب اس میں جواب یعنی پش کر رہے ہیں، ہاں تو پھر جواب بھی پش بھی آئے گا نا. میں تمہیں دھکا دے رہا ہوں، میں تمہیں دیوار سے لگا رہا ہوں، میں تمام برائیوں کا ذمہ دار، پاکستان کی مشکلات کا ذمہ دار تمہیں ٹھہرا رہا ہوں، تو جواباً تم کیا کرو گے؟ میں بھی کوئی نہ کوئی جواب دوں گا، خاص طور پر جب تمہاری جیب میں پستول بھی پڑی ہو. پورا جواب دوں گا، پورا جواب دوں گا. سمجھ آ گئی نا بات؟ تم میرے جیسے تو کمزور آدمی نہیں ہو، نہ بڈھے ہو نہ لسے ہو. ہو گئی بات. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ٹینشن کی طرف بڑھ رہا ہے. مطلب پولیٹیکل انریسٹ رہے گا اس میں مزید ٹینشن، اور ادھر حوصلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ پار بڑی ڈسیپٹیو چیز ہوتی ہے. یہ پہلے بڑا روب شوب ہوتا ہے، لیکن اگر یوں کر کے کرمبل کر جائے تو پنجابی میں کہنا ہے چاکا لگ جائے. چاکا لے گیا تو چاکا لگ جائے تو بس پھر کہانی ختم، ابھی کہانی ختم ہو جاتی ہے. پھر چل تو چل. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں جی لا آف ڈیمنشنگ ریٹرن. اس میں ایک تھوڑا سا ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے جس میں بہت کم لوگ توجہ دے رہے ہیں. وہ کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ایک گرفتاری ہوئی تھی ایک بہت بڑے جرنیل صاحب کی، جن کی وجہ سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، اور میرے سمیت ہم تمام صحافیوں کو باوثوق ذرائع، میرے ساتھ براہ راست تو بات نہیں ہوئی لیکن باوثوق ذرائع سے بات کرنے والے باوثوق ذرائع کے ذریعے مجھے علم ہوا کہ جی زیادہ سے زیادہ ان کے خلاف جنوری میں سزا سنا دی جائے گی. تو لوگ ذرا سمجھیں گے کہ یار کتنے میرا تنی میں چھپنا، سمجھ گئے نا بات؟ کیونکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بلبل کی طرح بولے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے بتایا، یہ دعوے ہو رہے تھے. اب میں چونکہ معاملہ بہت سنگین ہے، حساس ہے، میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے خلاف گواہ جو ہیں، ایک مقدمہ جو چل رہا ہے، ان کی تعداد 20 سے زیادہ ہے اور 30 سے کم ہے. گواہوں کی؟ جی 20 سے زیادہ نہیں، فیض حمید کے خلاف. سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں ایگزیکٹ نمبر مجھے معلوم ہے لیکن میں ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے، فار سیفر سائڈ آپ نے اپنے آپ کو بھی تو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ 20 سے زیادہ ہے، 30 سے کم ہے. 30 سے کم ہے. ان میں سے ابھی تک جو ہے 8 سے کم گواہوں کی جرح مکمل ہوئی ہے. اوہ اچھا، کم چل رہا ہے جی. تو باقی مہینے لا لو گے تو پھر سال کدھر نہیں گیا. تو 1 سال کی چھٹی ہو گئی. پھر تو ان کہیں گے کہ جناب وہ بندہ پھڑ کے تے کی کر لیا نا، تو ساڈے تے کی رو پا رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، سمجھ گیا. تو اس کا مطلب ہے پی ٹی اے کے چیئرمین جو ہیں، بانی چیئرمین عمران خان صاحب، وہ جیل میں رہنے کو تیار ہیں. چلو چل سو چل. اس کا اس سے کیا تعلق ہوا یار؟ ایک طرف ہم جنرل فیض کے ٹرائل کا کہہ رہے ہیں کہ فیض کی کر لے جو ساڈا کر لین گے. بانی اپنے واسطے سوچ رہے ہیں گل. ہاں وائی ناٹ؟ اگر نہیں بانی اس طرح سوچ نہیں ہوں گے، لیکن دیکھو نا ایک جیل کا بھی ایک ہوتا ہے نا. میں تمہیں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، لا آف قانون تقلیل افادہ. ایک چیز آپ بھول رہے ہیں، آپ نے پریس گیلری میں بیٹھ کے وقت گزارا، کئی دہائیاں گزار دی نا وہاں ایک ہوتی ہے اپوزیشن جو حکومت کو نہیں چلنے دیتی.
اگر یوں ہی اڈیالہ جیل کے باہر اس اپوزیشن کو ذلیل کیا گیا تو شہباز حکومت کیسے چلے گی؟ ابھی تک دیکھیے یہ جو اپوزیشن ہے یہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوتی ہے. نہیں اب تک ملاقاتیں ہو رہی تھیں, معاملات سیٹل تھے, یہ اڈیالہ جم بھی جیل ملا کے ہوا تھا. باہر. یار میں یہ بتا رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ اچانک شیر افضل مربت صاحب جو ہیں تمام اینکرز کے اتنے پیارے کیوں؟ آج انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی ہے اپنا وہ ایک ای میل, آپ مشورے نہ دیں مجھے. نہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, شاید وہ کسی دن غصے میں آ گئے, بات سر وہ ماریے گا نہیں لیکن ویسے کہ قانون وغیرہ اگر سکھاتے ہیں تو اچھی بات ہے. تو وہ یہ کہ لیکن کیوں اتنے مقبول ہیں اس وقت؟ ہم جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں ہمارے یہاں کا سب سے مقبول نیریٹو کیا ہے کہ تحریک انصاف میں دراڑیں. ہاں مقبول نیریٹو ہے, بڑے شور سے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ بیانیہ بن رہا ہے کہ بن نہیں؟ رہا ہے. اس کے بعد یہ کہ جی فواد چودھری صاحب کا تھپڑ سناٹے دار ہے یا زناٹے دار نہیں تو سر زناٹے دار ہوتا ہے. اچھا اب یہ کہ ایک دوسرے پہ پھر الزامات بھی ہو رہے ہیں, حتیٰ کہ جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی نیتوں پہ شبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا بات؟ تو یہ جو شک شبے کا ویلا ہے, یہ شک شبے کا ویلا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے مخالف فریق جو ہے. وہ اتنا سیانہ ہے پولیٹیکل حریف, ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اتنے ذہن ذہین ہیں. ان کا جھگڑا خالی شہباز شریف صاحب سے تو نہیں ہے نا, خط وہ شہباز شریف کو تو نہیں لکھ رہے ہیں نا. نہیں میں سیاسی طبقے کی خالی سیاسی طبقہ ہی نہیں یار, مطلب کیوں جان بوجھ کر بھول پن سے کام لے رہے ہیں آپ؟ خط وہ کسی سیاسی فریق کو تو نہیں لکھ رہے ہیں, وہ تو سارا ذمہ ہی کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہیں, نام لے کر ڈال رہے ہیں, اور آپ اپنی طرف سے مطلب کہ بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں سادگی میں, مطلب کہ یا کہ اپنی طرف سے بڑی آپ انہیں ایکٹنگ کر رہے ہوں. ایکٹنگ نہیں کر رہا, لیٹس بی اسٹریٹ. آخر فلور پر تو بھائی جس بندے کو شکوہ ہے وہ تو شہباز کا نام ہی نہیں لینے کو تیار, وہ تو انہیں اردلی کہتا ہے. ہاں اردلی حکومت کہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں ایک بات ہے. تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بھائی پھر اب وہ جانے اور ان کا کام جانے. جب اڈیالہ کے باہر ذلیل ہونے والے یہ لوگ پنجاب اسمبلی میں جائیں گے, کے پی کے اسمبلی میں جائیں گے, سندھ اسمبلی میں جائیں گے, نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں آئیں گے, تو کہاں حکومت کو چھوڑیں گے نہیں, حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے. تو ٹھیک ہے نا کہ وہ پارلیمان مفلوج تو کر سکتی ہے نا پی ٹی آئی, تو کیا ہوا ہے نا. نہیں ابھی تو کیا کام ہو ابھی تو رہا ہے؟ خیر کاروائی چل رہی ہوتی ہے نا کیا پارلیمان ہاں تو وہ اپنے کانوں پہ ہیڈ فون لگاتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. دیکھو ان کی وہاں موجودگی جو آپ سمجھ نہیں رہے, کیا ان کی اتنی بھاری بھرکم موجودگی ان کے قائد کو کوئی ریلیف دلوا رہی ہے؟ سوال نمبر 1. نہیں ہو سکتا ہے آگے دلا دے. کیسے؟ وہ اکٹھے ہو جائیں سارے, بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائیں اسمبلی کے بعد. کون؟ عمر ایوب صاحب تمام اپنے یار پہلے بیچارہ میرا پتلا یا دوست ہے وہ بھوک ہڑتال میں. میں ان بتا رہا ہوں ان کے پاس کیپیسٹی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ دیکھو ان کے ساتھ وہ بہت وہ استعفے بھی دے سکتے ہیں. آپ کہتے رہے ہیں شروع سے دیں استعفے, تو ہو سکتا ہے استعفے دے دیں. مفلوج کرنے کی طاقت ان میں ہے. مفلوج کرنے کی ان میں بہت طاقت ہے, لیکن انہیں مزہ آ رہا ہے کیونکہ بہت ساری ایک طویل تعداد جو ہے وہ بغیر کو پیسے خرچ کیے, بغیر ڈیرے داریاں کیے, بغیر ٹرانسپورٹ کا خرچہ کیے, بغیر کمپین چلائے. لہٰذا میں شرطیہ آپ سے کہتا ہوں کہ حکومت سے زیادہ پی ٹی آئی کے ہم خیال اراکین کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اس اسمبلی کی آئینی مدت مکمل ہوتا دیکھنا چاہے گی. میں بضد ہوں, میں ضد کرتا ہوں, میں دنیا کے کسی بھی جگہ جا کے میں کہہ رہا ہوں بھائی سیدھی سی بات ہے بھائی. میں نے اپنی زندگی میں الیکشن دیکھ رہا ہوں, 1984 سے میں نے الیکشن دیکھنا شروع کیا ہے, اور پہلا الیکشن میں نے انڈیا کا دیکھا ہے. جو خرچہ ہوتا ہے بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے بھائی. عمر ایوب صاحب اگر ملاقاتیں صرف الیکشن ڈے کا خرچہ اگر تم نکالو, اور دوسری طرف یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے لوگ خود انہوں نے بائکیا کیا, گئے جا کے پی ایم ایل این کے کیمپ سے انہوں نے پرچی بنائی اور پی ٹی آئی اور جا کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو دیا ہے. ایسی رونق کیا آئندہ کبھی آئے گی؟ کیا بات کر رہے ہو؟ پھر بھی چلے اگر نہیں ملاقات اسمبلی کو قائم رکھنا کا سب سے بنیادی کردار ادا کریں گے تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے لوگ. چلیں جی, اس خوشی کی خبر پہ ایک بریک. شہباز شریف کے لیے خوشی کی خبر ہے.
ویلکم بیک. نور صاحب, آپ کوئی موقع مجھے ڈانٹنے کا جانے نہیں دیتے کہ تم نے یہ غلطی کی, آداب کا خیال نہیں رکھا. میں نے آج ڈونلڈ ٹرمپ کا ایکس پہ پوسٹ پڑھی ہے سر. جس طرح انہوں نے, وہ کیا نام ہے یوکرینین پریزیڈنٹ کے, زیلنسکی کو انہوں نے مخاطب کیا ہے, ماڈریٹ کامیڈین ایکٹر ہے. مطلب سر آپ نے پڑھ لیا وہ؟ ہاں, ماڈسٹ نہیں, کیا وہ ماڈسٹ ہے. ہاں, ماڈسٹ سکسیس کامیڈین بھی انہوں نے کہہ دیا, موڈیسٹلی ماڈسٹلی. ہاں, سکسیسفل کامیڈین. آیا نکاح جا مشہور ہوا, انہوں نے کیا کی نہیں, اس کے بعد ان پہ کرپشن کے الزام بھی لگا دیے کہ ہم نے جو پیسے دیے اس میں سے کئی پیسے کھا گئے, مطلب کچھ اس طرح کر کے, اور بڑا امبیرس کیا گیا سر. ایک عالمی فورم پہ وہاں اکٹھے ہوئے اور جنگ بندی کے لیے ہوئے آپ. ہاں, تو یوکرین کہے میں جنگ بند ہی نہیں کرتا, پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں, تو یوکرین کے پاس, وہ بیچارے کے پاس یعنی کہ بارود ہوگا تو یورپی یونین تو اس کے پیچھے کھڑا ہے نا سر. ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو ہو رہا ہے اس میں ہم سب کے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں. وہ کیا؟ ایوب خان کو کہنا پڑا تھا نا, جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو نواز شریف نے نہیں کہا تو نہیں جی, ایوب خان صاحب نے, فرینڈز ناٹ ماسٹر, 1965 کی جنگ کے بعد. اچھا. جبکہ امریکہ نے دونوں کی مدد بند کر دی تھی, جبکہ ہم جو ہیں وہ ان کے اتحادی تھے. اس کے بعد ہم افغان جہاد میں آگے رہے. جیسے ہی افغانستان سے نکلا روس, ہاں, تو ایک دم سے امریکنوں کو یاد آ گیا کہ ہم تو ایٹم بم بنا رہے تھے اس دوران, اور پھر وہ جو پابندیاں وغیرہ لگنی شروع ہو گئی تھی. اور اس وقت ہی ضیاء الحق مرحوم نے کہا تھا کوئلے کی دلالی میں منہ کالا. پھر جنرل مشرف صاحب بڑے بش اینڈ بش ٹائٹ بڈی تھے, تو بالآخر کیا انجام ہوا؟ انجام تو بہت برا ہوا سر. لیکن خیر جو بیچارے اس کا ہوا ہے یوکرین پریزیڈنٹ کا, وہ تو ہم سے بھی تو, لیکن نہیں, اس کا ابھی تو انجام ہوگا. یہ تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یار. عزت ہو گیا, بہت عزت ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ اس طرح ہوگا اور ابھی ہوگا. اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو بہت خوفناک بات ہو رہی ہے کہ جس طرح امریکہ اس کو یوں کر رہا ہے. دیکھیے کیا ہے, روس نے حملہ کیوں کیا تھا یوکرین پہ, جو کہ ایک ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو روس میں جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی آئی ہے وہ وایا یوکرین آئی ہے. اچھا. روس کا یورپ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ وایا یوکرین ہوا. بارڈر تو اسی طرف سے ملتے ہیں. ٹھیک, روسی زبان کا سب سے بڑا لکھاری یعنی ون آف دا مشہور گوگول, وہ اس کا تعلق یوکرین سے تھا. ٹھیک ہے جی. اب زبان بھی ان کی ملتی جلتی ہے. تو پوتن تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مہا روس ہے, گریٹر روس, اس کو میک امریکہ گریٹ اگین کا مسئلہ ہے. اس نے وسیع مہاروس کا مسئلہ ہے, مہاروس کرنا ہے. اب اس میں بہت ڈینجرس ایسپیکٹ ہے کہ جب مہاروس کا حصہ بنانے کے لیے پوتن نے حملہ کیا تو آپ نے, امریکہ نے اور یورپ نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہونے دیں گے. وہ بیچارے اپنے 31,000 تو آفیشیلی ہے کہ یوکرین مارے گئے, اور 17 سے 20% آبادی بھی یعنی رقبہ بھی روس کے قبضے میں ہے, جس میں کریمیا بہت بڑا شہر ہے جو اوریجنلی کبھی خلافت عثمانیہ کے پاس ہوتا تھا. اچھا. اور وہ روسیوں نے یہ علاقہ تو واپس ہوگا نا سر؟ نہیں ہوگا نا جی, وہ تو کہہ رہے ہیں بس ایسے ہی بند کرو, جو ہو گئی بس. فوجیں واپس پرانی پوزیشن پر نہیں, ایسی کوئی بات. وہ تو بلکہ کہہ رہا ہے کہ ابھی زیلنسکی جو ہے وہ اس نے کوئی الیکشن بھی نہیں کروائی, یعنی اس جنگ کی حالت میں کہتا ہے تو ماشاء اللہ تعالی کم کر دیتے ہیں. تو ٹرمپ کو کیا ہوا ہے سر؟ ایک طرف روس ہے, ٹرمپ جو ہے یہ تو موقع تھا کہ روس کو اڑا کے رکھ دے. ارے بھائی, اس کا بہت بڑا ڈیزائن ہے اور بڑا سیانہ ڈیزائن ہے. کیا ہے, میں خود سے کہ امریکہ اور روس یعنی کہ سٹ پنجہ کریں, دونوں کرسچین ہیں, دونوں گورے رنگ کے ہیں, ان کی آپس میں کیا لڑائی ہے؟ دونوں سپر پاورز ہیں سر اپنے. ہاں, تو دونوں سپر پاور مل کے تو چین کو سائڈ لائن کریں, تو یہی گیم ہے بھائی. 70 کی دہائی میں کیا گیم تھی؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. کہ روس بھی کمیونسٹ ہے, چین بھی کمیونسٹ ہے, تو چین نہ سٹ پنجہ کرو, ہینری کسنجر نے کی تھا کہ روس کو ایک سائڈ تے کرو. یہاں پہ چینی جو ہے وہ ان دا اینڈ تو ایشین ہے نا, پیلے رنگ کے ہیں, اور ان کے مذہب کا بھی کوئی خاص پتہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. تو اگر ہم مل جائیں تو چین کو آئسولیٹ کرتے ہیں. یہ ہے اس کی بگ گیم. یہ جو جفیاں ڈالی جا رہی ہیں, یہ ہے اس کی بگ گیم. اوکے, سمجھ گئے میں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ہے تو فوکس ہوتا ہے, وہ یوکرین اتھے بیٹھ, اس ساری ڈیولپمنٹ کا پاکستان پہ امپیکٹ آتا نظر آتا ہے آپ کو؟
ایک ہی ہے کہ وہ ادھر شور مچا رہے ہیں روس والے کہ جی ہم نیٹو افواج کو، کیوں کہتے ہیں نا جنگ بندی کے بعد وہاں پہ کوئی فوجیں ہوں to ensure پیس، تو وہ کہہ رہا ہے روس کے جی اسی نیٹو دے ملکوں کی فوج نہ ہو سیز فائر کی نگرانی کے لیے، اس کے شاید ہمیں کچھ حصہ مل جائے، تو جیسے کچھ جگاڑ ہمارا لگ سکتا ہے. نہیں جگاڑ کیا، جیسے کانگو گئی تو یہاں بھی چلی جاتے ہیں یو این امن راستے کے لیے، بٹ لیکن وہ کوئی وہ والی بات تو نہیں ہے نا بارڈر 2022 والا نہیں ہوگا، یہ کچھ ابھی واضح نہیں ہے ویسے. سر. سیدھی سادی بات ہے کہ مسٹر ٹرمپ از ولنگ کہ ٹرمپ صاحب کی شرائط یعنی کہ پوٹن کی شرائط پر امن ہو، اور جو منگلہ دے دو تو خوش کرو جگر جان. مہربانی ہے فل ٹرمپ کی اس وقت. تیار ہے اینڈ ود ڈیزائن ہے. چلے جی، اب وہ ڈیزائن کس حد تک امپلیمنٹ ہو پائے گا ٹرمپ سے، یہ چیلنجنگ سچویشن ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. بس